अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान एक तारीख़ी मुकालमा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकराती हल के लिए बातचीत का मशवरा भी दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि डायलॉग से चीज़ों का हल निकालना है। नैब तरामीम के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलों पर समाअत के दौरान आज एक बार फिर इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए और बेंच से शिकायत की कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने नुक्ता उठाया कि हालात अगर इतने ख़तरनाक हैं तो मामलात सियासतदानों के साथ बैठ कर हल करें। उनका कहना था कि जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि कोई पाक है या नापाक है, बल्कि पहले मिलकर आग बुझाते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुतनब्बे किया कि मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। आज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तकरीबन 7 घंटे तक नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपील्स पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाइल मुकम्मल किए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दूर रक्स रिमार्क्स दिए। बादियो नज़र में अदालती माहौल में अफवाह तफहीम का तासुर सामने आया। आज कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या आप हमें सुन सकते हैं। हाँ में जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्लीज़ आप नैब केस से मुतालिक ही बात कीजिए, आप जेल में अपने हालात से मुतालिक गुफ्तगू करने लग जाते हैं। इस पर इमरान खान ने सवाल किया कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने पिछली समाअत के फैसले में लिखा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। इमरान खान ने कहा कि मुझे तकलीफ हुई जब कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार किरदार का हामिल हूँ, इसलिए अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, कोई एतराज़ है तो आप नजरसानी दायर कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की। इमरान खान ने कहा कि मैं कहता हूँ नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर चेयरमैन नैब तैनात करता है और नैब उसके बाद थर्ड एम्पायर के मातहत ही रहता है। बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रोक दिया और कहा कि साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए। बानी पीटीआई ने कहा कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मालूम किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट नैब कानून में तरमीम कर सकती है या नहीं। इमरान खान ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहब बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि खान साहब शायद आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा, नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद बाकी क्या रह गया है। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जेल में जाकर तो बानी पीटीआई में मजीद मैच्योरिटी आई है। इमरान खान ने कहा कि मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ, मैं जेल में हूँ, तरमीम बहाल होने से मेरी तो आसानी हो जाएगी मगर मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इमरान खान आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने खतरनाक हैं तो सियासतदानों के साथ बैठकर मसला हल करें। इमरान खान ने कहा कि हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक नाइक की तरफ देखते हुए कहा कि नाइक साहब आपकी भी जिम्मेदारी है। फारूक नाइक ने जवाब दिया, हमने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे, क्योंकि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। ख्याल रहे पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मुतअद्दिद बार सियासी बहरान का मुज़ाकराती हल निकालने की पेशकश की जाती रही है, मगर हालिया दिनों में दोनों जमातें एक बार फिर मुसलसल डायलॉग की अहमियत पर जोर देती नजर आई। आज समाअत के दौरान इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त की कि आप चेक करा लें मुझे जेल में कैसे रखा है और नवाज़ शरीफ को कैसे रखा गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज़ शरीफ तो अब जेल में नहीं है, उनका मामला हम कैसे चेक करें, आप कहें तो हम आपकी सहूलियात खुद चेक करवा सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि जी प्लीज़। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी को सरप्राइज़ विजिट पर भेजेंगे और हुकूमत को नहीं बताएंगे। गैर मामूली बात यह है कि समाअत मुकम्मल करते हुए आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बानी पीटीआई की तारीफ़ की और कहा कि आप तहम्मुल से सारा दिन बैठे रहे, आपने केस पर अपना इनपुट भी दिया, आपका शुक्रिया।
اہم بات یہ بھی ہے کہ بینچ کی جانب سے کیس کی براہ راست نشریات نہ دکھائے جانے کے باوجود آج لمحہ بلمحہ عدالتی کارروائی رپورٹ ہوئی ہے۔ کیس کی گزشتہ سماعت براہ راست نشر نہ کرنے پر جسٹس اطہر من اللہ نے زبردست اختلافی نوٹ لکھا ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 4 ججز کے فیصلے سے کھل کر اختلاف کیا ہے اور اپنے دلائل دیے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 13 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیس براہ راست نشر کرنا ضروری ہے۔ نیب ترامیم کیس پہلے براہ راست نشر ہو چکا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ براہ راست نشریات کے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد 184(3) کے تمام مقدمات بینچ 1 سے لائیو دکھائے گئے۔ نیب ترامیم کیس میں اپیل بھی 184(3) کے کیس کے خلاف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے۔ سابق وزرائے اعظم شاہد خاقان، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کو عوامی نمائندہ ہونے پر تذلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان بھی عام قیدی نہیں ہے بلکہ بانی پی ٹی آئی کے کئی ملین پیروکار ہیں۔ حالیہ عام انتخابات کے نتائج اس کا ثبوت ہیں۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی ہے۔ غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا۔ نیب قانون کے سبب لوگوں کو کئی ماہ حتیٰ کہ کئی سال گرفتار رکھا گیا۔ نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ نیب کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کی نہ صرف تذلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروح کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک انٹرویو میں سپر کنگ قرار دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا۔ قمر جاوید باجوہ نے ان بیانات کی تصدیق بھی کی اور اپنے ادارے کی سیاست میں مداخلت کو تسلیم بھی کیا۔ آج کی سماعت کے بعد اس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بہت ہی کلیدی سماعت، تاریخی ہم نے اس میں لمحات دیکھے۔ عمران خان کا مکالمہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب بیرسٹر علی ظفر کو، جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پھر ہمارے ساتھ جناب فاروق اشنائک بھی ہوں گے، پاکستان کے سینئر قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ سینئر ترین قانون دان۔ پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت ہی ایکسٹراڈنری آج کی سماعت، ایکسٹراڈنری وہاں پہ لمحات، عمران خان کی ویڈیو لنک پہ موجودگی، بینچ کے ساتھ ان کا مکالمہ، چیف جسٹس کے ساتھ مکالمہ، بینچ کے دوسرے اراکین کے عمران خان کے ساتھ سوال جواب، اس پورے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہم نے ایک یہ چیز دیکھی کہ بینچ کا بڑا اصرار رہا شاید کہ اس تمام معاملے کا سیاستدان مذاکراتی حل ڈھونڈے۔ یہ وہ حل ہے جسے عمران خان ہمیشہ رد کرتے رہے ہیں۔ اوورآل پہلے تو آج کی سماعت کے حوالے سے یہ کیس کس جانب بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے؟ جی کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ تھا جو انہوں نے لکھا، جو آپ نے جس کا ذکر بھی کیا، اس کے اوپر آؤں گا۔ بہت اچھا ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا، اور یہ ہماری امید تھی اس بینچ سے کہ عمران خان صاحب کو لائیو سنایا جاتا، کیونکہ ان کا پچھلے 1 سال سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رہ سکا سوائے ٹویٹر اکاؤنٹ یا جو پریس کے میڈیا والوں سے کچھ بات کرتے ہیں وہ جیل میں، اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہے عوام سے، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ یہ ایک موقع تھا جہاں جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک حق تھا ان کا کہ وہ لائیو اس کی پروسیڈنگز کی ریکارڈنگ، اور جو مکالمہ ہوا جج صاحبان کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان، قوم سنتی اس کو اور دیکھتی اور پھر اس کو جج کرتی، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا۔ اس کیس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو میرٹس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو زیادہ اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب نے باتیں کی، جو عدالت کے ساتھ گفتگو ہوئی، ایک طرح اس کو ڈائلاگ کا میں ایک لقب دیتا ہوں، یہ کوئی بحث نہیں تھی کیس کے بارے میں، یہ ایک طرح سے سیاسی ڈائلاگ تھا ججز اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے درمیان۔
اور یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ اس میں نظر آتا ہے کہ جج صاحبان کا کم از کم جو اس بینچ پہ تھے ان کا ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملے ہم نہیں سالو کر سکتے، یہ ہمارا بس کی بات نہیں ہے، نہ ہمارا یہ مینڈیٹ ہے، یہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے اور اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ بات بہت اچھی ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے نیوز میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں بھی اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ پولیٹیشینز کو، سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑا اہم سوال اور نقطہ جو بھول گئے جج صاحب بھی، اور جو بھی اس کی بات کرتا ہے مذاکرات کی وہ بھول جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں۔ حکومت پہلے ایک ماحول کریٹ کرے۔ حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ ایک طرف وہ حملہ کرے پی ٹی آئی پہ، ایک طرف وہ اریسٹ کرے، ایک طرف وہ نئے کیسز بنائے، ایک طرف وہ کہے غدار ہیں اور دوسری طرف کہے آئیں جناب ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ تالی جو ہے دو ہاتھوں سے بچ سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو مارتے جائیں، پیٹتے جائیں اور پھر کہیں آؤ ہم دوستی بھی کریں۔ تو یہ بات آج میں ہوپ کر رہا تھا، امید تھی مجھے کہ جج صاحبان اگر واقعی سیاسی ڈائلاگ کر رہے ہیں، جو اس کیس میں نظر آ رہا تھا کہ ایک پہلو کیس کی تو اپنی نوعیت تھی، لیکن اسے ہٹ کے ایک سیاست دان چونکہ پیش ہو رہے تھے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، عدالت کے سامنے سب سے پہلے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے امید یہ تھی کہ سپریم کورٹ یہ ضرور کہے گا کہ جناب ہم کچھ ایکشن لیتے ہیں، کہ یہ اگر ڈائلاگ کا ہم نے ماحول بنانا ہے تو ہم وہ بناتے ہیں، اور ہمارے آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اس پہ سو موٹو نوٹس لے کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو علی ظفر صاحب یہ تو ہو گیا وہ پہلو جو کہ زیر بحث نہیں تھا، یہ ایک نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی اپیل ہے جس کی سماعت ہو رہی تھی۔ اس اسپیسیفک کیس پہ جس کا کہ سماعت ہوئی، اور بظاہر شاید میرا گمان یہ ہے کہ عدالت کسی نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے، اسی لیے وہ آج جس کو آپ نے سیاسی ڈائلاگ کہا اس میں انگیج ہوئی تھی۔ اس کیس کی اسٹرینگتھ کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ فیصلے کے حوالے سے کیا توقعات ہیں، کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے نیب ترامیم کے خلاف، اور ظاہر ہے کہ حکومت بہت ہی ویک گراؤنڈ پہ کھڑی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی وہ حکومت ہے جس کا تو منشور یہ ہے کہ وہ نیب کو ختم کر دے گی۔ پھر یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریمانڈ اتنے اصرار سے، اتنے کریڈٹ لے کے، سب کچھ کر کے 15 دن کا نیب چیئرمین کو اس کا اختیار دیا، پھر اب اس کو 40 دن کر دیا۔ لیکن بہرحال پھر بھی آپ یہ بتائیے کہ اس کا آؤٹ کم آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کتنا اچھا کیس لڑا ہے آپ کے وکیلوں نے؟ آج خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے اس میں جی میرٹس پہ ہے جہاں تک تعلق اس کیس کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیس ایک طرح سے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اس کا، اور وہ جو نیب کی ترامیم ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اب یہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہی یہ ایک اپیل ہے۔ تو بظاہر تو جو ہم نے دیکھا ہے نارمل کورس میں تو عدالت اپنے ہی فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، یعنی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو ضرور تبدیل کر دیتی ہے، لیکن اپنے ہی فیصلوں پہ نظر ثانی کم کرتی ہے۔ بہرحال یہ چونکہ نظر ثانی نہیں ہے، یہ ایک اپیل ہے، تو ہو سکتا ہے عدالت اس کو ایک کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچی ہے جہاں شاید کچھ ترامیم کو وہ ایکسیپٹ کر لے اور کچھ ترامیم کو نہ ایکسیپٹ کرے۔ مجھے علم نہیں ہے اوبویسلی کہ کیا فیصلہ ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک گیس ورک ہے یہ، کیونکہ اب فیصلہ میں سینیٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے، سینٹ میں پی ٹی آئی کے لیڈر، اور اب ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، سابق چیئرمین سینیٹ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے تعلق رہا ہے، بہت ہی وسیع تجربہ رکھتے ہیں، محترم فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ نائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آج کی سماعت ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہے پوری بینچ کی عمران خان کے ساتھ، پولیٹیکل جو ہمارا سینیریو ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے چیف جسٹس سمیت تمام بینچ کے اراکین کی، اور بہت ہی اچھا مناظرہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے، اور بڑی خواہش نظر آئی ہے بینچ کی کہ جو اس وقت ملک کا بحران ہے اس کا حل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک سیریس ڈائلاگ کریں، سیریس ڈائلاگ میں ایک دوسرے کو انگیج کریں۔ آپ کا کیا امپریشن تھا؟ آج کی سماعت جو تھی وہ ہر لحاظ سے بہت ہی زبردست سماعت تھی، بہت ہی غیر معمولی سماعت تھی۔ شکریہ کامران صاحب۔
میں سمجھتا ہوں آج کی جو کیا کہتے ہیں پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر بڑی فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھی. انہوں نے تمام کیا کہتے جتنے بھی اس کے اندر کے لوگ انوالو تھے, جتنے بھی پٹیشنرز تھے, رسپونڈنٹس تھے, ان سب کو پورا وقت دیا کہ وہ اپنا مدعا بیان کریں, اپنے خیالات کا اظہار کریں اور قانون اور آئین کی بات کریں, جس پر بار بار بینچ جو ہے یہ بات کرتی رہی کہ اس کیس کی بات کریں اور قانون اور آئین کے مطابق بات کریں. کون سے فنڈامنٹل رائٹس مجروح ہیں, جو کہ پٹیشنر تھے عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہے اور اس وقت اس اپیل کے اندر وہ رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے, ان کو بھی بینچ نے پورا موقع دیا جو اپنے خیالات کا اظہار کرے اور اپنے کیا کہتے ہیں جو بھی ان کی بات ہے ایز فار ایز دس کیس از کنسرن اس کے بارے میں بتلائیں. بینچ نے یہ بھی آگے تک بات کی کہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اور باقی ججز نے کہ اس ملک کے اندر جب تک کہ سیاستدان آپس میں مل کر نہ بیٹھیں گے اور کیا کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز نہیں بیٹھیں گے کہ یہ ملک ٹھیک راہ پہ نہیں جائے گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں, ان کا وکیل ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور ہماری پارٹی اور ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ آفر کی ہے ڈائلاگ کے لیے, بات کرنے کے لیے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پریزیڈینشیل ایڈریس میں بھی ڈائلاگ کی بات کی تھی اور مفاہمت کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا, مگر دوسری سائڈ سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور میں نے کہا ملک کی تقدیر جب بدل سکتی ہے کہ تمام سیاستدان آپس میں بیٹھ کے ملک کے بارے میں سوچیں, مگر اس کا عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ ساری چیزوں کو سن رہے تھے, انہوں نے کوئی مفاہمت کی. مگر نائک صاحب اگر اس کو واقعی ایک میننگ فل انیشیٹو سمجھا جائے, ایک میننگ فل اس کو ایک بگننگ سمجھا جائے یا کرنی ہو, تو اس کے لیے ماحول تو کنڈیسیو بنانا ہوگا نا. عمران خان تو پچھلے 1 سال سے تقریباً سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ بند ہیں, ان کی دفاتر کو مسمار کیا جاتا ہے. الیکشن میں جو ان کے ساتھ حشر ہوا وہ اپنی جگہ ہے, پھر جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, تو ڈائلاگ کے لیے ایک ماحول کو کنڈیسیو بنانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں جی, آپ جو بات کر رہے ہیں کامران صاحب, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام مقدمات کو ختم کر دیا جائے. اگر تمام مقدمات تو ایسے ختم نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا مقدمات کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ مقدمات کیسے بنتے ہیں سیاستدانوں پہ, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے گراؤنڈ کو بہتر کرنا ہوگا نا سر. کرنے کی دیکھیں نا, مقدمات کے اوپر اگر مقدمات پر بھی بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے گا نا, یونیلیٹرل اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے کوئی عدالت کے اندر, تو اس کے اندر بیٹھ کے بات کر, جب تک گفتگو شنید نہیں ہوگی پھر اس کے بغیر افہام و تفہیم نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہماری لیڈرشپ نے بھی تمام جتنے بھی پرانے پہلے زمانے جو حکومتیں آئی ہیں اس کے اندر ہمارے کو وکٹمائز کیا گیا. آصف علی زرداری صاحب کو, بے نظیر صاحبہ, شہید صاحبہ کو اور فریال تالپور صاحبہ کو. میں فریال تالپور صاحبہ کو تو ایک جھوٹے مقدمے میں جو ابھی بھی چل رہا ہے, ایک خالی کے 15 کروڑ کے جو پیسے ان کی کمپنی کے اکاؤنٹ کے اندر آئے تھے, گرفتار کیا گیا, سندھ سے پنجاب میں لے کر آئے. اور عید والے دن جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, عید والے دن اگینسٹ ڈاکٹرز ایڈوائز فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے لے کے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا, اور ان کو پوری گورنمنٹ نے اپوز کیا کہ یہ پروسیڈنگ جو پروونشل اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں سیشنز اٹینڈ نہ کریں. ہم کورٹ میں گئے, پھر پنڈی ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا, اور پھر اس کے بعد فریال تالپور صاحبہ کو اجازت ہوئی کہ وہ اڈیالہ جیل سے کراچی جا کے ایز اے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی سیشن کو اٹینڈ کریں. یہ ساری باتیں تو ہوتی رہی ہیں, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی, ہر حکومت کے اندر مقدمے بنائے, ایک بھی مقدمہ نائک صاحب اس کے باوجود جو آپ فرما رہے ہیں اس کے باوجود آج میں نے بات کی, پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. کہ ڈائلاگ جب ہوں گے تو اس کے اندر انسان اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا زیادتیاں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پھر رستے نکالے جاتے ہیں. مگر ون سائیڈڈ بغیر
اخبارات کے اندر نشر کرنے سے یا سوشل میڈیا میں نشر بہت کرنے مناسب سے آپ نے بات فیصلے کی نہیں ہوتے ہیں۔ کہ وہ خاموشی سے ڈائلاگ کیے جاتے ہیں، غلطیاں یا جو اس کے راستے نکالے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ تو کوئی تجربہ کسی شخص کا پاکستان میں نہیں ہے ان معاملات سے ہینڈل کرنے کا۔ میرے نزدیک تو شاید سب سے موزوں شخص آپ ہے، اسی لیے جسٹس اطہر ملہ صاحب نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ نائک صاحب مگر ایک اور چیز دیکھیں نا، آج جس کیس کو آپ ڈیفینڈ کرنے گئے ہیں، یہ نیب کی امینڈمنٹس، فار گاڈ سیک دیکھیں آپ کے ساتھ جو نون لیگ ہے اس کے منشور میں یہ ہے کہ ہمیں نیب کو ختم کرنا ہے۔ زرداری صاحب، بلاول صاحب، آپ خود دسیوں بار کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب ہر لحاظ سے ارریلیونٹ ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا آپ کے پریزیڈنٹ نے پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ریمانڈ، جو کہ اتنا کریڈٹ لے کے اس پوری پارلیمنٹ نے کیا تھا کہ ہم نے 15 دن کا کر دیا ہے، اس کو 40 دن کر دیا۔ وہ امینڈمنٹس جو سپریم کورٹ سے رد ہو چکی ہیں ان کو ریسٹور کر دیا، اور اب آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نیب کو اور نیب کی ان امینڈمنٹس کو۔ فار گاڈ سے نائک صاحب کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، میں 2 دفعہ لاء منسٹر رہا ہوں اس ملک کا، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نیب کے لاء کو ختم کیا جائے، مگر میں اس کے اندر فیل ہو گیا۔ جب ہم حکومت میں تھے 2008 سے لے کے 2013 تک، نون والے نہیں مانے کہ اس کو ختم کیا جائے، امینڈمنٹس کو نہیں مانے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ان کے لوگ نہیں مانے، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا، خدا کے لیے اس کو امینڈ ختم نہیں کرتے ہو تو امینڈ کرو، وہ نہیں مانے، اور ان دونوں شخصیات کے اوپر، دونوں حکومت کی جو ان کے لیڈرشپس ہے ان کے اوپر اسی نیب لاء کے نیچے مقدمات ہوئے، اور میں نے ان کو وارننگ دی تھی بخدا کہ خدا کے لیے اس کو امینڈ کرو ورنہ آپ بھی اس کے اندر آگے جس طرح کہ ہماری لیڈرشپ آئی ہے، مگر کوئی نہیں مانا۔ آج جو آپ نے جو امینڈمنٹس کی ہیں اس کے اندر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ مجروح نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ جو ڈریکونین لاء ہے جو جنرل مشرف صاحب نے بنایا تھا مارشل لاء کے زمانے میں، اور جس نے کبھی پارلیمان کی شکل نہیں دیکھی تھی، کہ ہم نے ڈریکونین لاء کو کیا کہتے ہیں ریڈیوس کیا، اس کو ہم نے اس کو ریڈیوس کیا تاکہ یہ اپنا یہ اس کی جو سٹنگ ہے اس کا زہر نکل سکے۔ ہم نے کہا یہ میگا زہر نکل گیا ہے نائک صاحب کے 40 دن تک جو ہے اس کو بیل نہ ملے، اور اس کا ریمانڈ 15 دن کا جو اپنے ہاتھ سے آپ نے 15 دن کا کیا تھا اس کو 40 دن کا کر دیا۔ یہ ڈریکونین لاء کو ختم کر رہے ہیں یا فردر اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو 2 امینڈمنٹس ہیں، جو امینڈمنٹس جو آج زیر بحث تھیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر یہ آرڈیننس نہیں تھا۔ یہ جو آرڈیننس یہ آیا ہے 14 پہلے 90 دن تھا، مگر ہم نے جو ایکٹ امینڈ کیا اس کے اندر ہم 14 دن لے کر آئے 90 دن سے، اور اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کیا کہتے ہیں غیر قانونی ہے اور اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اس کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا کہ کہتے ہیں اس کو جو کہ 40 دن کیا گیا ہے۔ ہیڈس آف سر، ہیڈس آف، بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش کہ کھل کے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی نے اس کو اپروو کیا ہے، پرہیپس زرداری صاحب شاید اسی وجہ سے جو ان کو علاج کرانا تھا اس کے لیے وہ چلے گئے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی آرڈیننس ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ بہرحال یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ویک اپ کال ہے۔ یہ وہ حکومت جو کہ نیب کو، قانون کو ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئی ہے، جو اس اقتدار کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ نائک صاحب دیکھیں ٹھیک ہے یہ نون لیگ کر رہی ہے، مگر دیکھیں نا کہ پولیٹیشینز، پولیٹیکل پارٹیز کتنی ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے تو آج بالکل پبلک فورم پہ کہا کہ یہ غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن یہ کب تک اس طرح کا سلسلہ چلے گا، اور کیسے پھر ملک میں سیاستدانوں کی کوئی کریڈیبلٹی ریسٹور ہوگی؟ کامران صاحب اس کا یہی عرض کروں، جیسے کہ میں نے آج بھی سپریم کورٹ میں عرض کیا، اور میں نے کہا کہ جب تک تمام سیاستدان اپنے پرسنل وینڈا، اپنی پرسنل دشمنیوں کو نہیں بھولیں گے، وہ جب تک اور آپس میں بیٹھ کے سب کو بھول جائیں، آپس میں بیٹھ جائیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں پرانی باتوں کو بھول جائیں اور ملک کی سوچیں، ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، معاشی ترقی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سوچیں، اور جب ہی پھر قانون ایسے بنائیں، قوانین ایسے بنائیں جو پرسن اسپیسیفک نہ ہوں، جو ایسے بنائیں کہ جو عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں کسی کا فنڈامنٹل رائٹ مجروح نہیں ہوا ہے، بلکہ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ بحال کیے گئے ہیں، اور اس کو تو میں سمجھتا ہوں اب یہ پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہے، عمران خان صاحب بھی ایک لیڈر ہیں، ان کی سوچ ہے، انہوں نے یہ چیلنج کیا
ان قانون کو جو امینڈمنٹس کے تھرو آئے، اس کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی ہے، بھلائی کی گئی ہے. ہم نے ایگزامپشن دیے ہیں تاکہ سیکورٹی آئے، اسٹیبلٹی آئے، بیوروکریسی کام کر سکے. میگا اسکینڈل خالی یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں لے کر جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے وہ تنگ نہ ہو. ہم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ایسٹس ہیں تو یہ ضروری ہے. دیکھیں یہ بتائیں کہ یہ ایسٹس بیسک سر، آپ نے خود کہا کہ آپ نے 2 بار، آپ یہ چاہتے ہیں 2 بار آپ نے پریکٹیکل کوشش کی ایز لا منسٹر کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ سے اس ویو پہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 2 بار کوشش کی اس نیب کو ختم ہونا چاہیے. پی ایم ایل این نے کہا کہ اس کے منشور میں لکھا ہے کہ ہمیں نیب کو ختم کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے 100 بار کہا کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. چلے اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیے کہ بے پناہ آپ کا تجربہ ہے. زرداری صاحب ہر بار مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں، اپنی پریزیڈنشل اسپیچ کے اندر بھی انہوں نے کی ہے. ابھی بھی آپ کوئی پریکٹیکل انیشیٹو لینا چاہیں گے، زرداری صاحب لینا چاہیں گے کہ جو ان کی خواہش ہے کہ کوئی بریک تھرو آئے، اس پر کام ہو، جس کے لیے آج سپریم کورٹ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کی گئی؟ سر میں سمجھتا ہوں، اور میری لیڈرشپ بھی اسپیشلی پریزیڈنٹ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. آپ آج پرائم منسٹر ہیں، کل پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے ہیں، مگر اسٹیٹ ریاست ادھر رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. اور ہم نے اس ریاست کو بچانا ہے، حکومت کو نہیں بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے. اور اس ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے پالیٹکس آف ہیٹ ختم کرنی ہے، ہم نے نفرتیں اور قدورتیں ختم کرنی ہیں. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر فاروق نائک ہمارے ساتھ تھے، پوری قوت سے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو 40 روز کی اختیار دیا ہے نیب چیئرمین کو ریمانڈ کا، یہ غیر قانونی ہے، غلط بات ہے. یاد رہے کہ یہ پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی نے اس کو سائن کیا، اور اس حکومت نے، شہباز شریف حکومت نے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ قانون جو ہے یہ اس کو آرڈیننس کی شکل دینے کے لیے اس کی سمری بنا کے پریزیڈنٹ کے پاس بھیجی تھی. آج فاروق نائک صاحب نے اسے 100% غیر قانونی قرار دیا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں ایک ہی شعبہ ہے، ایک ہی پراپر کاروبار ہے جو 100% دستاویزی ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. وہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج نے پچھلے 1 سال میں، پچھلے 5 سال کی تباہی کے بعد بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. مگر عجیب صورتحال لگتی ہے، لگ رہا ہے کہ حکومت اس پرفارمنس کو، اس سٹاک ایکسچینج کی رونق کو اجاڑ رہی ہے، کیونکہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیویڈنڈ انکم پہ اس کے ٹیکس کو بڑھا دیا جائے، تقریباً دگنا ہو جائے گا. کیپٹل گین ٹیکس میں بڑھا دیا جائے، اس کا مطلب ہے جھاڑو پھر جائے گی اس سٹاک ایکسچینج میں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 6 سال کی مسلسل گراوٹ کے بعد اللہ کر کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی رونقیں تقریباً 1 سال پہلے بحال ہوئی تھی، مگر لگتا ہے کہ نئے بجٹ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کو اجاڑنے کا منصوبہ بن رہا ہے، بلکہ ٹیکس اضافے کی چیمگوئیوں سے سٹاک ایکسچینج نے ابھی سے لڑکنا بھی شروع کر دیا ہے. غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ حکومت نے شیئرز کے منافع یعنی ڈیویڈنڈ پر ٹیکس دگنا اور کیپٹل گین ٹیکس میں خاطر خواہ اضافے کی تیاری کی ہے، جس کی وجہ سے صرف 4 کاروباری سیشنز میں انڈیکس 2016 پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے اور مارکیٹ تقریباً 3% گر چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے 13,000 ریونیو ٹارگٹ اس نے رکھا ہے آئندہ بجٹ کے لیے. جو نان فائلر شعبہ ہے، جو ٹیکس نہ دینے والا شعبہ ہے، جو غیر دستاویزی معیشت ہے، حکومت اس طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیکس دینے والوں کا گلا گھونٹنے کی صرف اس کے علاوہ کوئی راستہ حکومت کو نظر نہیں آتا. اور وہ شعبہ جو مکمل طور پہ ٹیکسڈ ہے، خاص طور پر پاکستان سٹاک ایکسچینج جو کہ 100% دستاویزی معیشت کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک ہی مثال ہے شاید پاکستان میں اس انداز کی، اس پر اب اس قسم کی قدغن لگانے کی یا اس کی بڑھاوت کو روکنے کی، اس کی رونقوں کو اجاڑنے کی تیاری کر رہی ہے. اور جو ہمارا غیر دستاویزی شعبہ ہے، جو نان فائلر شعبہ ہے، اس کے وارے نیارے ہیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ وارے نیارے برقرار رہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج 76,000 پوائنٹس کو چھونے والا انڈیکس آج 74,000 پوائنٹ سے بھی نیچے آ چکا ہے. اس صورتحال پر پاکستان سٹاک ایکسچینج نے وزارت خزانہ اور FBR سے کہا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ شیئرز کے منافع پر بھی کیپٹل گین ٹیکس اتنا ہی لگایا جائے جتنا ریل اسٹیٹ یا پراپرٹی کی فروغ پر لگایا جاتا ہے. خیال رہے کہ اس وقت پلاٹس پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح تقریباً 12.5%، مکان پر 10%، فلیٹس پر 7.5% ہے، جبکہ کارپوریٹ سیکٹر پر پہلے سے 2 سے 3 بار ٹیکس لگایا جاتا ہے. ایک بار کمپنی کی سطح پر 29% ٹیکس، پھر ڈیویڈنڈ کی تقسیم پر 15% کیپٹل گین ٹیکس، اور پھر کیپٹل گین ٹیکس جبکہ 10% رہتا ہے. سپر ٹیکس اس کے علاوہ ہے.
غیر معمولی بات ہے کہ بونس شیئرز کو بھی شیئر ہولڈرز کی آمدنی تصور کر کے قابل ٹیکس شمار کیا جاتا ہے۔ یقیناً اگر ٹیکسز میں ہم آہنگی آ جائے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج معاشی ترقی، ریونیو میں اضافے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کی آمد اور معیشت دستاویزی بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ حکومت کے پاس نان ٹیکس فائلرز کو جکڑنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ اس نے ٹیکس دینے والے پاکستانیوں پر ہی بجٹ کی آفت گرانے کی تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، جو ٹیکس دے گا وہ آفت کا شکار ہوگا۔ حکومت کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے جو ٹیکس دینے والا ہو اسی کی گرفت کیا جائے، اسی کے ٹیکس کو بڑھایا جائے، اور جو ٹیکس نہ دینے والا ہے اس کے بارے نیارے پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہ ہو۔ بہت ہی ایک حوصلہ شکن یہ ڈیولپمنٹ ہے، بجٹ آنے والا ہے اور اس حوالے سے یہ بات بہرحال بازار میں گردش کر رہی ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب امتیاز گدر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں JS گلوبل کے، جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد سہیل صاحب، یہ بتائیے گا، حکومت کہتی ہے کہ بھائی ہم نے ریونیو بڑھانا ہے، ہر صورت میں 13,000 ارب روپے ہم نے جمع کرنے ہیں، واٹ ایور یہ اس سے زیادہ بھی کرنے ہیں، اور وہ ہمیں کرنے ہیں، اور وہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں اس شعبے کو ہم ٹیکس کریں جو کہ منافع کما رہا ہے، جو بہتر انداز میں کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 7 سال میں پہلی بار ایک سال جو ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے انڈیکس آیا ہے، تو پہلا خبریں یہ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، لیکن خبریں یہ ہے کہ نشانہ جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنے گا۔ تو کیا مذائقہ ہے کہ اگر کسی نے پیسے کمائے ہیں تو وہ اور زیادہ ٹیکس دے دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کامران بھائی۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں یہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہیں، اور یہ جو ٹویٹس آ رہے ہیں 45% کے اور 55% کے، یہ قبل از وقت ہے، کیونکہ جو آفیشیل سورس ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب یا فائنانس منسٹری ہے، اور فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اور IMF نے اپنے تجزیے میں بھی یہ بے شمار دفعہ کہا ہے کہ وہ سیکٹر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اور وہ سیکٹر جس پہ ٹیکس کم ہے اور ٹیکس لیکیجز ہے، اس 3 پہ فوکس کیا جائے۔ اب دیکھیں، پچھلے سال پاکستان کی اکانومی کی حالت بہت بری تھی، اس کے باوجود ہم نے 30-35% ریونیو کلیکٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 45% کیپٹل گین ٹیکس ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ سپر ٹیکس تو ہے، وہ تو جا نہیں رہا، تو وہ 10% ہے تو 55% ہوگا۔ یہ مس لیڈنگ ہے، کیونکہ اگر یہ ہوا بھی ٹیکس بڑھا بھی تو یا تو یہ 15 سے 17.5 یا 20% ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں یہ 10، 12.5 سے 15 ہوا ہے، یا اگر اس کو نارمل انکم کا پارٹ بنایا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کارپوریٹ کو بنایا جائے گا۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ریٹ پھر انکم ٹیکس ہوگا، مین خرچوں کے بعد ہوگا۔ تو اگر یہ 45% کی نمبر کو ہم تصور صحیح کر بھی لیں، اور اگر ایک کمپنی جس کا نیٹ مارجن 50% ہے تو وہ ٹیکس جو ہے وہ 22% ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 2-3 دن سے یہ سنسنی ہے یا کریٹ کی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے ریالٹی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو امتیاز گدر صاحب بتائیے گا، کیا کیس ہے اس وقت جو اسٹاک میں انویسٹڈ لوگ ہیں، انویسٹرز ہیں، جو کمپنیز ہیں جو لسٹڈ ہیں، ان کا ٹیکس پروفائل کیسا ہے ویزابی پورے پاکستان کے اندر ہی صورتحال، اور کیا کیس بنتا ہے کہ ان کو فردر ٹیکس کیا جائے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، ایک جو اسٹاک ایکسچینج کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ تو جو شکایت اسٹاک مارکیٹ کی، ایک تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرنے کا طریقہ، اس کے لیے بھی جیسے آپ نے کہا کہ یو ہیو ٹو بی فلی کمپلائنٹ، آپ کے سارے جو ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے اوپر 25,000 سے اوپر اگر آپ نے لانے، اٹ ہیز ٹو کم تھرو اے بینک اکاؤنٹ، یو ہیو ٹو ہیو اے ٹریل آف انکم، اور وہ ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر ٹیکسز پہ بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں سارے ایسٹ کلاسز کے مقابلے میں۔ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے تو پھر کیپٹل جو ہے وہ فنجیبل ہوتا ہے، وہ ایک ایسٹ سے نکل کے دوسری طرف جاتا ہے، تو پھر ایک انڈیو ایڈوانٹیج جب کسی سیکٹر کو جاتا ہے تو پھر آئی تھنک وہاں سے اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز کی کمپلین آتی ہے کہ آپ اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، اگر پورے ملک میں ٹیکس بڑھ رہا ہے تو آپ بڑھا دیں، اگر پورے ملک میں کم ہے تو آپ کم رکھیں اس کو۔ اور جس طرح سے روٹ ٹو انویسٹمنٹ ہے اس کی بھی اسی زمرے میں بات ہوتی ہے کہ آپ روٹ ٹو انویسٹمنٹ بھی پھر ہر مارکیٹ کا برابر رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے 30-40% وائٹ انکم کے ساتھ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، باقی سارا اس پہ جو ہے بے شک گرے انکم ہو، بٹ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے آنا ہے تو 100% ہیز ٹو بی تھرو ڈاکیومنٹڈ سورسز۔ تو اسی زمرے میں ٹیکس کی بھی شکایت رہتی ہے اسٹاک مارکیٹ انویسٹرس کے، وائی از اٹ اے پینل ٹیکس ریٹ۔ تو آئی تھنک اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اسی زمرے میں ہو رہی ہے، ان سینٹیمنٹس کو اور زیادہ ہوا ملی ہے کہ اگر دوبارہ اس کو اور مزید
डिसबैलेंस कर दिया जाएगा, तो आई थिंक उस वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा सेंटिमेंट में ड्रॉप नज़र आ रहा है। अननेचुरल नहीं है, बजट के रनअप में हर वक्त कोई ना कोई चीज़ डिस्कस हो रही होती है। इस बार क्योंकि डायरेक्टली कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको एज अ डिस्कशन पॉइंट नज़र आ रहा है। लेकिन खाली कैपिटल गेन टैक्स की बात नहीं हो रही सुहेल साहब, डिविडेंड की भी बात हो रही है ना कि उसको इनकम स्लैब में ले आया जाए, इनकम टैक्स की तरह से इसको ट्रीट किया जाए। और ये तो इससे पहले तो 12%, 12.5% होता था, फिर वो 15% हो गया। और ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी टैक्सड हैं, जो टैक्स दे रही होती हैं। तमाम सिलसिला है, ये पूरा सेक्टर जो है लिस्टेड कंपनीज का वो टैक्सड है। तो क्या केस है कि जी कि इसमें मज़ीद इजाफा नहीं होना चाहिए? क्या आर्गूमेंट है? 15% ठीक ठाक ऑल टैक्स है उस प्रॉफिट पे, उस गेन पे, डिविडेंड पे, जो कि टैक्स्ड कंपनीज की तरफ से आया है। देखें, अगर स्टॉक एक्सचेंज के हम प्रपोज़ल को देखें तो उन्होंने रीजनल मार्केट्स के डिविडेंड को कंपेयर किया है और ज़्यादातर मुल्कों में या 0 है या 10 है, एक अदद मुल्क में 20% है। तो अगर पाकिस्तान पे एट सोर्स या थ्रू इनकम टैक्स बहुत बड़ा टैक्स डिविडेंड पे लग गया तो फिर पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। दूसरी जानिब डिविडेंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अक्सर जुरिस्डिक्शन में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो। और दूसरा ये कि कैपिटल गेन टैक्स शायद इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है क्योंकि उसकी एडजस्टेबिलिटी भी है, मगर डिविडेंड पे टैक्स एडजस्ट नहीं होता। दूसरी जानिब कामरान साहब, अब ये जो ख़बरें आ रही हैं 45%, 55% में, हम ये भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है स्मॉल इन्वेस्टर्स को। आज भी 50 लाख रुपए की अगर आपने बैंक से इनकम कमाई है तो उस पर टैक्स रेट नॉर्मल नहीं है, कम है, 15% है। इसी तरह जब ये कैपिटल गेन टैक्स लगा था तो मैं ख़ुद उस कमेटी में था जहाँ पे हमने ये दरख्वास्त की थी FBR से कि ये उस वक्त 10% कैपिटल गेन था कि इसमें एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने दिया जाए। तो उस वक्त जो अथॉरिटीज़ थी उनका ये कहना था कि चूँकि ऑफिशियल रेट कंपनियों का और हाईएस्ट ब्रैकेट 30% है तो हम ये 10% इसलिए दे रहे हैं कि इसमें हम कोई एक्सपेंस एडजस्ट नहीं करेंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट भी अगर आपने डिविडेंड का टैक्स को या कैपिटल गेन टैक्स को 45% कर दिया, जो नॉर्मल इनकम टैक्स कर दिया, तो फिर वो एक्सपेंस एडजस्टमेंट का आर्ग्यूमेंट जो था कि अलाउड नहीं होता, वो भी गलत साबित हो जाएगा। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इंडिविजुअल पे ये 45 या 55% हो सकता है कि कॉर्पोरेट पे कुछ इस तरह का हुकूमत सोच रही हो, क्योंकि पिछले 15-20 साल में हमने देखा है कि पहले बैंकों का जो ये टैक्स था फुल एंड फाइनल, उसको इनकम टैक्स कर दिया गया, फिर इंश्योरेंस का इनकम टैक्स कर दिया गया। तो कॉर्पोरेट का तो कुछ हद तक सेंस थोड़ा बहुत बनता है, मगर इंडिविजुअल पे तो मुझे लगता है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो इम्तियाज़ के साहब, पहली चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो। पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा विक्टिम है। आप देखें अभी जो नंबर्स आए 13 बिलियन जो है वो भी आधे शायद रिफ्लेक्ट हुए हैं जो कि जिन दुबई प्रॉपर्टीज़ है। और यही है कि अगर ये टैक्स्ड होता रहेगा, मुश्किल होती रहेगी, वेल्थ क्रिएशन पे पाबंदी रहेगी या वेल्थ क्रिएशन जो है उसको हाउंड करेगी हुकूमत, और वो भी टैक्स वाली और वाइट आमदनी वालों के लिए, तो फिर फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल को भी रोके, फ़्लाइट ऑफ जो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको भी रोके। चले वो नहीं रोक सकते, मगर इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा हुई कि जो टैक्स को मज़ीद टैक्स किया जाए और इस तरह की जो भी तमाम लिजिटमेट वेल्थ क्रिएशन है उस पर पाबंदियाँ लगे या उसको वो किया जाए, तो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल तो बेपनाह होगा फिर यहाँ से। जी बिल्कुल, और यही चैलेंज आई थिंक गवर्नमेंट को फेस हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो बैलेंस करना था इस साल की शुरू से हमें पता था, शायद पिछले साल से पता था कि एक स्टेज वो आएगा जहां आपको एक लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम चाहिए होगा। उस लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए आपने मुश्किल फैसले करने होंगे। अब वो बैलेंसिंग एक्ट वहीं पे आ जाता है कि क्या आप ग्रोथ को, वेल्थ क्रिएशन को बिल्कुल ही गला घोट दें उसका, ताकि आपका वो फंडिंग सिक्योर हो जाए। तो आई थिंक जो चैलेंज है ये तो रहेगा, और फोर्सिबल फ्यूचर के लिए लग रहा है कि ये चैलेंज रहेगा। जहाँ पर मार्केट्स या एसेट प्राइसेस इस चीज़ को देखेंगी, वो यही एक थीम है जो हमने अपने प्री बजट में भी बात की थी। ऑल्दो इस वक्त ऑब्वियसली सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट चल रहा है, बट जो प्री बजट में भी बात थी वही था कि माइक्रो पेन्स दिए जाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स को ताकि मैक्रो गेन सिक्योर किया जा सके। बट यस, उस पर भी एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि किस हद तक जाना है। आई थिंक थोड़ा सा उसमें एक नेगोशिएटिंग फैक्टर भी होगा जो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा होगा। जैसा सोहेल साहब ने हाईलाइट किया कि अभी तो बहुत चीज़ें स्पेक्यूलेटिव हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। एक हफ्ता बाकी है बजट आने में, या उससे भी कम है, वो आ जाता है तो आई थिंक और क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये चैलेंज अपनी जगह रहेगा बहरहाल, बट वी शुड स्टिल वेट टू सी कि एग्जैक्टली क्या नेगोशिएट होता है और क्या बजट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब, जनाब इम्तियाज़ कैदर हमारे साथ थे।
دونوں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ٹاپ 10 سیکورٹی اور JS گلوبل۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ ناصر۔